बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने प्रोग्राम में सक्कर हाई कोर्ट बेंच के हेड जनाब आफ्ताब गोडर को सलाम पेश करेंगे। उनकी तरफ जो एक दो फैसले आए हैं उनको सलाम करने को दिल करता है। वाकई वो जुर्रतमंद जज साबित हुए हैं, किसी खौफ व ख़तर से बाला होकर फैसले कर रहे हैं। उनकी तरफ से पहला फ़ैसला तो ये आया था, उन्होंने कहा था कि जिस एमपीए के हलके में इलाके में कुत्ते बच्चों को नौच खाएंगे उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। उनके इस फैसले के बाद फरियाल तालपुर और एक एमपीए की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई थी और उसके बाद फिर एक ताज़ा तरीन फ़ैसला आया है जिसमें पेंशनर की पेंशनें अदा नहीं की जा रही थी। हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया था, इसके बावजूद भी उनकी पेंशनें बंद थीं। तो आफ्ताब गोडर साहब ने ये हुक्म दिया कि उस वक़्त तक काबीना सिंध की काबीना और मुराद अली शाह वज़ीर आला उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक हर एक पेंशनर की पेंशन अदा कर दी जाती। तो इस फैसले को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आफ्ताब गोडर साहब अदलिया की अज़मत और अज़ीमत का सबब बने हैं, जबकि हमारे यहाँ जो काजी फ़ाइज़ा का फ़ैसला दिया गया है उसमें हमारे जज अदलिया की हद तक और हज़ीमत का सबब बने हैं। ये फ़ैसला भी काजी ईसा को वक्ती तौर पर तो रिलीफ दे गया है, लेकिन काजी फ़ाइज़ा धूल से निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब एक कानूनी बहस छिड़ गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ 7 जजों का फ़ैसला था तो उनको 6 जज कैसे रिवर्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा कानूनी नुक्ता सामने आया है। काजी फ़ाइज़ा चूँकि अब फंसते हुए फिर नज़र आ रहे हैं, तो इस हवाले से फिर उन कुव्वतों ने जो काजी फ़ाइज़ा की पुश्त पर खड़ी हुई हैं उन्होंने बशीर मेमन को ला के सामने खड़ा कर दिया। बशीर मेमन FIA के डायरेक्टर रहे हैं और उन्होंने एक मौके पर इस्तीफ़ा दे दिया था। वो अब से 2 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। जैसे ही काजी फ़ाइज़ा का फ़ैसला आया और उसके ऊपर एक बड़ी सतह पर तनकीद होने लगी, जजों को लोग आड़े हाथों ले रहे हैं, इन पर बातें हो रही हैं, तनकीद हो रही है। तनकीद तो एक छोटा लफ्ज़ है, जजों की मलामत हो रही है। तो ऐसे में बशीर मेमन की तरफ से कहा गया कि मुझे इमरान ख़ान ने कहा था कि काजी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ केस बनाओ, मुस्लिम लीग नून के लोगों के ख़िलाफ़ केस बनाओ, फ़लाँ बंदे के ख़िलाफ़ केस बनाओ। तो इस हवाले से बड़ा एक नया टंटा खड़ा हो गया है, एक नई बहस शुरू हो गई है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान का एजेंडा करप्शन का ख़ात्मा है और कड़ा एहतसाब है। अगर उन्होंने कहा कि इन लोगों को, बेईमान लोगों को, बदउनवान लोगों को, लुटेरों को, डाकुओं को, चोरों को, रहज़नों को, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसमें ऐसा कोई गलत नहीं कहा गया। लेकिन अब जबकि जजों पर शदीद तनकीद हो रही है, बशीर मेमन को सामने ला के खड़ा कर दिया गया है। वो काजी फ़ाइज़ा के हवाले से कहते हैं कि मुझे भी इमरान ख़ान की तरफ से कहा गया था, शहजाद अकबर की तरफ से कहा गया था कि इनके ख़िलाफ़ केस बनाना है। तो ये काजी फ़ाइज़ा जिस तरीके से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको बचाने के लिए, उन पर तनकीद को कम करने के लिए बशीर मेमन साहब सामने आए हैं। तो इस हवाले से बशीर मेमन की स्टेटमेंट को लेके मरियम नवाज शरीफ की तरफ से और शहबाज शरीफ की तरफ से शदीद किस्म की तनकीद की गई है, अदारों पर तनकीद की गई है, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है इस मामले की तहकीकात की जाए। ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। इसके साथ साथ मरियम नवाज शरीफ ने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है। अब उनकी करोड़ों की नहीं, अरबों की नहीं, खरबों की जायदाद निकल रही है। तो ज़रा मरियम साहिबा भी बता दें कि उनकी जायदाद कहाँ से आ गई। और फिर शहबाज शरीफ जो कहते हैं मैंने धेले की करप्शन नहीं की, इनके ख़िलाफ़ भी खरबों रुपए की बदउनवानी सामने आ चुकी है मुस्तनद तौर पे, जो नाकाबिल तरदीद है। सारा कुछ इनके ख़िलाफ़ आ चुका है। हम यहाँ पे बात करेंगे रॉबर्ट फार्म की। रॉबर्ट फार्म सादकाबाद में शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला बने 2008 में, तो उन्होंने कहा था कि 9 अरब रुपए की जाली रजिस्ट्रियाँ हुई हैं
ہم رجسٹریاں کرنے والوں کو پکڑیں گے، ان کے گریبان پکڑ کے، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ زرداری کا پیٹ چاک کر کے پیسے نکالیں گے، اسی طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ ان لٹیروں کا، ڈاکوؤں کا گریبان پکڑ کے ہم ایک ایک پائی ان سے وصول کریں گے۔ 9 ارب روپے کی رجسٹریاں ہوئی تھیں۔ پھر شہباز شریف کی طرف سے خاموشی اختیار کر لی گئی، کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہوئی۔ رجسٹریوں کا کیا بنا، اس زمین کا کیا بنا، اس جائیداد کا کیا بنا، کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو کیا شہباز شریف نے اس معاملے میں دھیلے لے کے خاموشی اختیار کر لی تھی؟ اس کا بھی شہباز شریف صاحب جواب دے دیں تو اچھی بات ہے۔ تو باقی بات یہ ہو رہی ہے قاضی فائز کے حوالے سے کہ قاضی فائز پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ اس فیصلے کے بعد تو نظر آتا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان بن جائیں گے، لیکن 2 باتیں ہیں۔ قاضی فائز صرف اسی صورت میں پاکستان کے چیف جسٹس بنیں گے اگر ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوتا، فوج کے بارے میں وہ اسی طرح کے خیالات رکھتے ہوں گے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ قاضی فائز صاحب پاکستان کے چیف جسٹس بن جائیں۔ شرط بس یہی ہے ان کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کی، اور اسی طریقے سے پاکستان لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب قاسم خان کا سافٹ ویئر بھی کرپٹ ہو گیا ہے، اس میں بھی وائرس آ گیا ہے، اس کی ریٹائرمنٹ میں 2 مہینے رہ گئے ہیں۔ تو آج وہ فوج کے خلاف بڑے بھڑکے ہیں، بڑے گرجے ہیں، بڑا کچھ کہا ہے، فوج کو قبضہ مافیا کہا ہے، قبضہ گروپ کہا ہے، ساتھ کہا ہے کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، فوج کو کٹہرے میں لاؤں گا۔ فلاں بریگیڈیئر ستی یہاں پہ آئے تو کیپ اور اپنے سٹار اتار کے آئے۔ تو جناب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے دھمکیاں، ایسی دھمکیاں فوج کو دی گئی ہیں کہ ان کا سافٹ ویئر یقینی طور پہ کرپٹ ہو گیا ہے اور ان کی ریٹائرمنٹ میں 2 مہینے رہ گئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو باقی جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو ماڈل ٹاؤن کا فیصلہ اپنے انجام کے قریب پہنچ چکا ہوتا۔ اگر وہ ڈرتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے قبضہ مافیا سے ڈرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلی ہماری خبر ہے، افغان ایک خاتون ہے فروتن، فرح ناز فروتن، وہ افغانستان سے بھاگ گئی تھی۔ اسے گھٹن محسوس ہوئی کہ افغانستان میں خواتین کو حقوق نہیں مل رہے، خواتین کی اس طریقے سے پذیرائی نہیں ہو رہی جس طریقے سے مغرب میں ہوتی ہے۔ اس نے کسی مغربی ملک میں جا کے پناہ حاصل کر لی، تو ان کو بھی قطر میں طالبان آفس میں بلایا گیا، باقی بھی کئی عالمی شہرت کے صحافیوں کو بلایا گیا تھا۔ یہ خاتون بھی صحافت کے شعبہ سے متعلقہ ہے۔ جس کمرے میں طالبان لیڈر سہیل شاہین بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی وہاں موجود تھی، وہاں اور لوگ بھی تھے جن میں خواتین تھیں اور مرد بھی تھے۔ تو میں نے سہیل شاہین سے کوئی سوالات کیے، ان کا انٹرویو کیا، لیکن پورے انٹرویو کے دوران، پورے اس دورانیے میں سہیل شاہین نے میری طرف ایک بار بھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ ان کے اس رویے سے میں خوف زدہ ہو گئی، حالانکہ اس کمرے میں دوسرے لوگ بھی موجود تھے، اس کے باوجود بھی مجھے خوف آیا۔ تو یہ اس خاتون کے کردار میں فطور والی بات ہے۔ ایک طرف ہمیں ایون ریڈلی نظر آتی ہے، وہ افغان طالبان کی جاسوسی کرنے کے لیے برطانیہ سے آئی، طالبان کے ہتھے چڑھ گئی، گرفتار کر لیا گیا، حراست میں رہی۔ وہ کہتی ہے کہ طالبان نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتی، طالبان میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، مجھ سے بات بھی نہیں کرتے تھے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے ایسی کوئی سہولت نہیں تھی جو وہاں پہ ممکن ہو اور فراہم نہ کی گئی ہو۔ اس سے متاثر ہو کر ایون ریڈلی نے اسلام قبول کر لیا تھا، وہ طالبان کے رویے سے متاثر ہو کر۔ دوسری طرف ہماری یہ خاتون ہے، مسلم خاتون ہے، جو کہتی ہے کہ ایک غیرت مند طالبان لیڈر نے میری طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھا۔ تو اس سے پھر اندازہ کر لیجئے کہ کس کی نیت میں فطور ہے، کس کے کردار میں فطور ہے۔ اگلی بات ہم کر لیتے ہیں، اگلی بات کرتے ہیں ہم ابصار عالم کے حوالے سے۔ ابصار عالم نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو آرمی چیف کے حوالے سے ہے۔ اس ٹویٹ میں ابصار عالم کہتے ہیں، جنرل قمر جاوید صاحب السلام علیکم، میں نے تو ابھی قاتلانہ حملے کا الزام بھی کسی پر نہیں لگایا اور آپ میرے خلاف بند کمروں میں گفتگو فرماتے ہیں۔
تو یہ اندازہ کر لیجئے کہ ابصار عالم کو کیسے پتہ چل گیا کہ آرمی چیف بند کمروں میں بات کرتے ہیں اور ابصار عالم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آگے چل کے ابصار عالم اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ آپ نے تو اپنی ترقی کے لیے میری کاوشوں کا شکریہ خود ادا کیا تھا، جس کے گواہ آپ کے سسر جنرل اعجاز امجد اور آپ کے دوست زاہد مظفر بھی ہیں۔ میں نے آپ سے کبھی کسی احسان کا بدلہ نہیں چاہا، لیکن اگر مہذب انسان کی طرح آپ کسی کی بیمار پرسی نہیں کرنا چاہتے تو ایسی گفتگو کیوں؟ کم از کم اپنے عہدے کا ہی خیال کر لیں۔ تو یہ سارا کچھ وہ خیالی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں بند کمرے میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے بات کی ہے۔ پھر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ دوسری بات، میں تو اپنے ماضی کی ایکسٹرا کوریکولم ایکٹیویٹیز کو تسلیم کرتا ہوں اور اپنے رب سے ہمیشہ معافی کا طلبگار بھی رہتا ہوں۔ کیا آپ اور آپ کے قبیلے میں ایکسٹرا کوریکولم ایکٹیویٹیز تسلیم کرنے کی اخلاقی جرت ہے؟ تیسری بات، سب سے پہلے تو آپ نیو یارک ٹائم کی اس خبر پر امریکہ میں مقدمہ کریں اور جیتیں، پیسے بھی ملیں گے اور حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ مجھ پر قاتلہ حملہ کیوں اور کس نے کروایا۔ تو یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ نیو یارک ٹائم کو کیسے پتہ چلا کہ ابصار عالم پر پاک فوج نے حملہ کروایا ہے۔ یہ ایسے ہی زبان درازوں کی طرف سے نیو یارک ٹائم تک یہ بات پہنچی ہے، اور نیو یارک ٹائمز نے جس بندے نے یہ سٹوری بیان کی ہے اس کا بھی ذرا پتہ کر لیا جائے کہ وہ پاکستانی ہے یا کسی اور ملک کا رہنے والا ہے۔ تو بہرحال ابصار عالم کیا بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آرمی چیف کس طریقے سے بنتے ہیں، ابصار عالم جیسے لوگوں کی سفارش سے بنتے ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی خوفناک بات ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ ابصار عالم جیسے لوگوں کی سفارش پر پاکستان کا آرمی چیف تعینات ہوتا ہے۔ اسی ٹویٹ میں دو لوگوں نے بات کی ہے، ایک سید جمال مسعود نے جواب دیا ہے، محترم ٹویٹر آپ کا ڈرائنگ روم نہیں ہے جہاں آپ اپنے شکوے کریں، گلے کریں، باقی آپ کی کیا بساط ہے، کیا اوقات ہے کہ آپ کی حمایت کی باجوہ صاحب کو ضرورت پڑے۔ اگر پھر بھی انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا تو یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، اور آپ جو ٹویٹر پر بین کر رہے ہیں وہ آپ کی کم ظرفی، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ آگے جا کے ایک نوید صاحب ہیں، انہوں نے ابصار عالم کے حوالے سے ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے، ابصار عالم آپ جتنے مرضی الزام لگائیں یا شکوے کر لیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کتے کے چاند پر تھوکنے سے اس کی خوبصورتی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، کل نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔